वालेकुम। बहरिया यूनिवर्सिटी के टीवी से आज हमने एक नई रिवायत का आगाज़ किया है। ये एक नशिस्त हम करेंगे जिसका नाम बैठक होगा, और इसमें इसातिज़ा, तलबा और कोई भी आदमी यूनिवर्सिटी से मुताल्लिक़ किसी भी शोबे से और बाहर के भी लोग शिरकत करेंगे। और हमारा मकसद ये है कि हम लोग आज़ाद ख़याली के साथ किसी एक मौजू से बात शुरू करें और फिर बात से बात चलती जाए। ख़्याल ये है कि इसमें दिलचस्पी लेंगे लोग और इस गुफ्तगू को इससे हज़ उठाएंगे। तो अब मेरे पास चूँकि मौजू कोई नहीं है, तो इसलिए मुझे आज जो ख़्याल आया, पहला ख़्याल, उससे ही बात का आगाज़ करते हैं। मैं जब यूनिवर्सिटी आ रहा था सुबह, तो एकदम मुझे एहसास हुआ कि ये अक्टूबर का महीना है और 11 तारीख़ हो गई है। आज से 20 साल पहले मैं इसी शहर में रहता था, और अक्टूबर के महीने में तो कोट और स्कार्फ और स्वेटर पहने जाते थे। अब ऐसा क्या हो गया है? क्या मौसम बदल गया है? मैं बदल गया हूँ? दुनिया बदल गई है? क्या हुआ है? लेकिन इसका जवाब मुझे नहीं मिला। मैं आ गया और यही सोचता हुआ आया कि आज जिन दोस्तों से मुलाकात हो रही है, ये सवाल उनके सामने रखेंगे और फिर बात चलेगी। तो सलाए आम है यारान नुक्ता के लिए। अब बताइए आपके क्या मेरा ख्याल है कि अगर पहले तारुफ भी करा दें हम बाकी साथियों का। ख्याल ये था कि बहरिया यूनिवर्सिटी का चैनल है तो सब लोग जानते हैं, लेकिन बहरहाल रस्म दुनिया के लिए तारुफ करा देता हूँ। सब जाने पहचाने लोग हैं, डॉक्टर अज़हर अहमद साहब और डॉक्टर इरफान कैसरानी और मैडम शिराज़ा शकील और मैं वहीद राना। हम सब आए हैं। बदलते रहेंगे लोग, आते रहेंगे, बातें होती रहेंगी। और मेरा ख्याल है कि कुछ रुत बदल गई, कुछ हम बदल गए। कुछ दोनों बातें हैं जो आपने सवाल उठाया, और आजकल के हिसाब से शायद बड़ा मौजू भी है, क्योंकि मौसम बदल रहा है। किसी को ठंड लग रही है, किसी को नहीं लग रही। किसी का जी चाह रहा है कि एसी लगा ले, और कोई बेचारा जो है वो तड़प रहा है कि सर्दी ज़्यादा हो गई है। तो आजकल एक बड़ा अजीब सा माहौल बना हुआ है, दफ्तरों में भी, घर में भी। इस बात पे बहस चलती रहती है कि अभी पंखा लगाया जाए, अभी एसी लगाया जाए या ना लगाया जाए। तो ये एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये बात बिल्कुल ठीक है इनकी कि ओवरऑल एक क्लाइमेट चेंज है जिसके असरात हमें नज़र आ रहे हैं। तो मुझे तो मैं तो खौफ खा जाती हूँ जब मैं ये देखती हूँ क्लाइमेट चेंज अपनी ज़िंदगी में, और फिर मुझे अपनी आने वाली जनरेशन की बहुत फ़िक्र होती है कि वॉर लाइक फुटिंग पे हम इसको फ़ाइट नहीं कर रहे। वी आर नॉट इवन टेकिंग इवन बेबी स्टेप्स के हम कुछ करें इसके लिए। गाड़ियों का हजूम है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट गायब है। अगर मुझे पब्लिक ट्रांसपोर्ट दस्तयाब हो तो मैं कभी अपनी गाड़ी सड़क पे ना निकालूं, सिर्फ इसलिए कि वाई एम आई चिपिंग इन, जबकि क्लाइमेट और हम सबसे वर्स्ट हिट रीजन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड होंगे। लेकिन खौफ इससे आता है कि कोई भी अवेयर नहीं है, किसी को इस बात का ख्याल नहीं कि बिल्कुल इतनी क्लाइमेट चेंज, एक आधी डिग्री से भी कितनी स्पीशीज़ तो वैसे ही एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। तो और मेरे ख्याल में वेदर के हवाले से ये है कि तो इसमें बड़े शार्प स्विंग आ गए हैं जी। अब ग्रेजुअलिज्म रिमूव होती जा रही है, कम होती जा रही है। अगर आप देखें वेदर्स में, जैसे 2 बारिशें हुई, अच्छी खासी ठंड आ गई, और उसके बाद ये मेरे ख्याल में शार्पनेस है थोड़ी सी वेदर की, खूबसूरती है इस्लामाबाद की। लेकिन मुझे याद है मैं फर्स्ट टाइम जब एक्चुअली रहने के लिए, वैसे तो विजिट करते रहे, जब अर्ली 90s में इस्लामाबाद में आया, तो आप यही देख लीजिए मारगला की पहाड़ी सबसे शादाब दरख्तों से भरी होती थी, और अब आपको दरख्त खुदा आपको नज़र आते हैं, वो सारे साफ़ हो गए। जो हैं वो भी वो नए दरख्त हैं, वो जो पुराने बड़े दरख्त थे वो आपको बहुत कम नज़र आते हैं। अगर कभी आप ट्रैकिंग भी करें और कुछ झाड़ियों का सामना करें वहाँ पे, तो आपको लगता है कि वो वहाँ भी एक काफ़ी तब्दीली आई, एक उसका भी असर
ہے اسلام آباد کے موسم کے اوپر، اور ایک اوور آل بھی جو آپ کا چل رہا ہے پوری دنیا کا ہی ایک نظام جو ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے، اس کا اثر بھی ہے؟ ڈاکٹر صاحب میں پہلی جنریشن جو اسلام آباد کی ہے اس سے تعلق رکھتا ہوں. وہ لوگ جنہوں نے اسلام آباد میں رہنا شروع کیا، اسلام آباد کو آباد کیا، اور اسلام آباد کو آباد کر کے جوان کیا، بڑا کیا، اور ہم ساتھ بوڑھے ہو گئے. لیکن مجھے ماشاءاللہ یہ تو ابھی آپ نہ کہیے. جی میں خود نہ مانوں لیکن دنیا کہتی ہے. تو اس لحاظ سے ہوا یہ کہ مجھے اپنا بچپن جب یاد آتا ہے، ایک نوسٹیلجیا، ایک رومانس، ایک حسن وابستہ ہے. یہ جہاں پہ پلازے کھڑے ہیں، جہاں بڑی بڑی عمارتیں بن گئی ہیں، یہاں پر درخت ہوا کرتے تھے، اور ہم پیدل ان درختوں کے چھاؤں میں، ان جھاڑیوں میں سے گزر کے مارگلا کی پہاڑی پہ ہائیکنگ کرنے جایا کرتے تھے. سیاد پور ایک گاؤں ہوتا تھا، اس میں سے گزر کے اوپر جاتے تھے. تو مجھے وہ دن یاد ہیں کہ ستمبر کے ریسٹورنٹس کی نظر ہو گیا. جی ریسٹورنٹس کی نظر ہو گیا. تو اب یہ نوسٹیلجیا ہے. اس کے اوپر ساری دنیا کے اندر لکھا گیا. مصر کے اندر نجیب محفوظ جو تھا نوبل laureate، اس نے بڑی کہانیاں لکھیں اور روتا رہا کہ میرا قاہرہ جو ہے وہ کیرو جس کو ہمارے بچے کہتے ہیں وہ تباہ ہو گیا. اس میں سے پبلک سپیسز ختم ہو گئے، چائے خانے ختم ہو گئے، وہ پرانے بازار ختم ہو گئے. تو مجھے لگتا ہے کہ نجیب محفوظ کی اس روایت کی ہم تک بھی آ گئی ہے. میں بھی کبھی کبھی آنسو بہاتا ہوں کہ وہ اسلام آباد، میرا اسلام آباد کہاں گیا جس میں جھاڑیاں تھیں، موسم تھے، اور سردی کے مہینے میں ستمبر میں ہم کوٹ پہن کر اسکول جاتے تھے. اب تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ ستمبر میں تو اے سی چلتے ہیں. لوکل یہی بتاتے ہیں اکثر اسلام جی آباد کے. میں تو لوکل ہوں نا جی، بڑے فخر سے لوکل ہوں. پنکھا بہت کم چلتا تھا. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. اب تو ہم بھی لوکل کہلاتے ہیں. جی اب تو ہم بھی، چونکہ شناختی کارڈ پہ ایڈریس آ گیا اسلام آباد کا، بالکل بالکل، اس لیے اب ہم بھی دعوے دار ہیں کہ ہم بھی. یہ پوٹوہار کی جب ہم بات کرتے ہیں تو مجھے ہمیشہ یاد آتا ہے کہ میں نے جو سنا ہمیشہ اس زمین کے بارے میں کہ درخت پھلدار نہیں، موسم کا اعتبار نہیں، اور دوست وفادار نہیں. کیا بات ہے. اور میں ہمیشہ ونڈر کرتی تھی کہ یہ کیا واقعی سچ ہے کہ یہاں کے لوگ وفادار نہیں ہیں، یہاں کے درخت لوگوں کے پھلدار بارے میں شاید نہیں نہیں کہا ہیں. گیا. وہ وفادار کہا گیا ہے کہ چونکہ مختلف جگہ سے لوگ آ کے آباد ہوئے، تو اس کو میں لائٹر ٹون میں یہی سمجھوں گا کہ جو باہر سے آ کے لوگ آباد ہوئے وہ وفادار اس علاقے سے نہیں تھے، اپنے شہر سے وفادار نہیں ہوئے. تو شاید یہ مطلب ہو. لیکن اس کی وفاداری کا ایک یہ پرسپیکٹو دیکھیں کہ جو یہاں آیا ہے واپس نہیں گیا یہاں سے. جانا چاہتا نہیں ہے واپس. جانا چاہتا نہیں. اس شہر کے اندر ایسا کھینچتا ہے اپنی طرف، اتنا حسن ہے کہ اب تو خیر تیسری نسل آ گئی ہے نا جی. اب تو شاید وہ کہاوت جب بنی تھی اس وقت تو اسلام آباد بھی شاید نہیں بنا تھا. لیکن اسلام آباد اس میں شاید ایک ایکسیپشن ہے. حالانکہ اب دیکھیں، اب پھل بھی وہ جو درخت لگائیں آپ وہ اگتا ہے اور پھل بھی دیتا ہے، سبزی بھی اچھی ہے. شاید اس کا یہ پرسپیکٹو بھی ہو کہ اہل اقتدار کے شہر کی وجہ سے یہ کہا گیا ہو کہ لوگ وفادار نہیں. جی یہ کلاسک نیچر آف انٹرسٹ کے حوالے سے شاید اہل اقتدار سے آباد ہوتے نہیں ہیں. شہر تو لوگوں سے آباد ہوتے ہیں، شاعروں سے آباد ہوتے ہیں، ادیبوں سے، آرٹسٹوں سے، موسیقاروں سے، اور ان لوگوں سے جو کریٹیو لوگ ہوتے ہیں، تخلیق کار ہوتے ہیں، ان کے نام سے شہر آباد ہوتے ہیں. دیکھیں نا جی، ہم پرانے زمانے کے اندر بادشاہوں کا زمانہ یاد کرتے ہیں. ایک حد تک 200-400-500 سال تک بادشاہ یاد آتے ہیں، اس کے بعد بادشاہ بھول جاتے ہیں. ہمیں امیر خسرو یاد رہ جاتا ہے، ہمیں سعدی شیرازی یاد رہ جاتا ہے، ہمیں رومی یاد رہ جاتا ہے. نہیں معلوم رومی کے زمانے میں کون بادشاہ تھا. ہمیں رومی معلوم ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگا غالب کے زمانے میں بادشاہ کون تھا. اس لیے کہ غالب کسی بادشاہ کے زمانے میں پیدا نہیں ہوا، بادشاہ غالب کے زمانے میں پیدا ہوا. تو یہی ہوگا. اور میرا خیال ہے لٹریچر ہماری سب سے بڑی جو ہسٹری ہوتی ہے، کلچرل ہسٹری، وہ لٹریچر میں شاید نظر آتی ہے. اور شیرازہ تو چونکہ پڑھاتی لٹریچر ہے. وہی جو اس شہر کی ایک اور مجھے بات بہت خوبصورت لگتی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی میں بتاتی ہوں کہ آپ لوگ بلیسڈ ہیں کہ یہاں اتنی اولڈ بک شاپس ہیں. اب تو شاید تھوڑی کم ہو گئی. جب میں یونیورسٹی کالج میں تھی تو بے انتہا، ایک تو صدر میں وہ سنڈے کو نیچے فٹ پاتھ پہ وہ
اولڈ بکس ہوتی تھی. پرانی بات نہیں ہے, جی ابھی کل ہی کی بات ہے. اور اتنی اولڈ بک شاپس ہیں جن پہ آپ کو نہایت ریزنیبل پرائسز پہ اعلیٰ کتابیں ملتی ہیں. بالکل مطلب یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ اگر آپ کتاب خرید کے پڑھنا چاہتے ہیں, اور ہم نے اپنی کتابیں جمع ہی ایسے کی کہ دے ور ود ان آور ریچ. اور ابھی بھی اولڈ بک شاپس ہیں جن پہ بچے جا کے ریڈرز ڈائجسٹ بھی 25 روپے کا لے لیتے, جو ان کو میں ہر وقت تاکید کرتی ہوں کہ بہت سے شہروں میں یہ سہولت نہیں ہے اولڈ بک شاپ. یہاں شاید یہ ہے کہ فارینرز جب جاتے ہیں تو اپنی وہ بکس دے کے جاتے ہیں, تو ان کے پاس بہت سٹاک ہوتا ہے. یہ بڑی زبردست بات کی ڈاکٹر صاحب انہوں نے, اور میرا خیال ہے نئی نسل کو تھوڑا سا اس طرف لانے کی ضرورت بھی ہے, کیونکہ ہمارے یہاں تو اب وہ رواج ہی کچھ ختم ہو گیا. کچھ جو تھوڑا بہت تھا بھی, وہ کوئی یہ واٹس ایپ اور فیس بک اور یہ اس قسم کی چیزوں نے, مجھے تو وہ نام بھی نہیں آتے جو بچے لیتے ہیں کافی سارے. تو یہ اس طرف بھی لانے کی ضرورت ہے بچوں کو, اور بتانے کی ضرورت ہے کہ کہاں کہاں, کیونکہ وہ آہستہ آہستہ کم ہوتے جا رہے ہیں. وہ ویزیبل ہے کہ جو, کیونکہ شاید خریدار نہیں ہے اس لیے بیچنے والے بھی کم ہو رہے ہیں, تو وہ اس طرف لانا بڑا ضروری ہے. اور ڈاکٹر صاحب جیسے نوجوان جو ہیں وہ جو عید کارڈ اور وہ کتابوں میں رکھ کے پھولوں کے ساتھ بالکل, بس ٹیکنالوجی نے چیزوں کو ریپلیس کر دیا, ایڈوانسمنٹ آ گئی. جیسے اب موبائل اگر آپ دیکھیں ایک کامن سی ڈیوائس ہے, ہر ایک کے پاس ہے. دن میں 3 سے 4 گھنٹے یوٹیلیٹی ہے میرے خیال میں آج کل ہر بندے کی, تو تھوڑا سا انرجیز بھی ڈائیورٹ ہو گئی ہیں. دیکھیں مجھے سمجھ میں نہیں آتا, میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک جو بات ہم کہتے ہیں, اب آپ نے بات ایسی دلچسپ باتیں شروع ہو گئی ہیں, اتنے پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا یہ فائدہ ہے کہ باتیں بہت آتی ہیں اور اس سے دوسری بات نکل آتی ہے. تو مجھے ڈاکٹر عرفان آپ یہ بتائیے کہ کتابیں پڑھنے کا رواج ہمارے ہاں کیوں ختم ہوا ہے؟ اگلا سوال میرے ذہن میں ہے, میں پوچھوں گا آپ سے, آپ ذرا بتائیں مجھے. آج میں چاہتا ہوں کہ میرے ذہن میں کچھ جالا صاف ہو کہ شیرازہ بھی اس طرف اشارہ کر رہی ہیں, میرے خیال میں یہ ساری چیزیں پرائرٹیز اور پریفرنسز ہیں. لوگ پہلے انگیج رہتے تھے لٹریچر سے, فارسی ہو گئی, اردو پوئٹری ہو گئی, یا لیٹسٹ جو بھی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی انوویشنز ہوتی تھیں. اب شاید وہ پریفرنس پرائرٹیز نہیں رہی. آلٹرنیٹیوز بھی زیادہ آ گئے نا, جو کہ زیادہ اٹریکٹیو ہیں. آپ کے پاس تفریح طبع کے لیے اور بہت سی چیزیں آ گئی. پہلے تو ہم انجوائمنٹ کے لیے بھی کتاب پڑھتے تھے, مزہ آتا تھا کتاب پڑھنے کا. اب آپ کے پاس آپشنز بہت زیادہ آ گئیں بچوں کو, تو وہ جب تک وہ خاص ایک تجسس, وہ خاص ایک محبت نہ ہو حاصل کرنے کی, علم حاصل کرنے کی, پڑھنے کی, تو وہ پھر یہ چیزیں زیادہ آسان ہیں, آسانی سے اٹریکٹ کرتی ہیں. تو اس طرف تو میرا خیال ہے بچپن سے بچوں کو عادت ڈالنے کی ضرورت ہے. ادروائز یہ چیز تو فوراً اٹریکٹ کر لے گی آپ کو, اس کے لیے کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. ایک بہت ہی اچھا میں نے فیس بک پہ پیج ڈسکور کیا, اس کا نام ہے بوکے, BOOKAY. اس میں لوگ کتابوں کے بارے میں لکھتے ہیں, اور انہوں نے کیسے کتابیں اپنے گھروں میں ارینج کی ہوئیں چھوٹے بک شیلف سے. اتنا انسپائر کرتا ہے وہ. کوئی اچھی کتاب کوئی پڑھتا ہے تو اس پہ ریویو لکھ دیتا ہے, کہاں سے کتاب ملے, ایکسچینج کرتے ہیں وہ کتابیں. کبھی شروع کر دیتے ہیں 10 کتابیں, کسی کو جو آپ نے پڑھ لی ہیں وہ آپ دے دیں فری آف کاسٹ. تو یہ واحد ایک پیج ہے جس کو میں سوچتی ہوں کہ دس از پروپیگیٹنگ ریڈنگ amongst young people. اور آپ کبھی بھی کسی کے ہاتھ میں, میرا یہ پرسنل پسند ہے کہ میں کسی کے ہاتھ میں سفر کے دوران کتاب دیکھتی ہوں تو میں سوچتی ہوں کہ سبسٹنس ہے کہ اگر آپ نے سفر 4-6 گھنٹے کے سفر میں یو براٹ اے بک, اس کا مطلب ہے کہ نہ تو آپ نے جہاز میں ٹی وی اسکرین آن کرنی ہے, نہ اپنے فون پہ کوئی, آپ کے پاس ایک فزیکل بک ہے جس کو آپ نے پڑھا. بیکار خیالات کے لیے وقت ہے آپ کے پاس. آپ نے کتاب ساتھ رکھی ہے, آپ کی ساتھی ہے کتاب. اور ہم نے اسی چیز کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹر صاحب بک کلب کا جو ہے وہ ایک انیشیٹو لیا ہے سوشل سائنسز ڈپارٹمنٹ نے کہ لوگوں کو واپس اس طرف لایا جائے.
تو کبھی کبھی ہم نشست کرتے ہیں. ویسے میرا خیال ہے اس دفعہ کوئی تھوڑا سا ٹائم زیادہ جی بہت زیادہ لمبا ہو گیا, اس کو ایکٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بڑا مسئلہ سنجیدہ ہے ویسے, اس کے اوپر میں تو کچھ سوال آتے ہیں ذہن میں, جواب نہیں آتے. مثلاً آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم لوگ اسکول میں پڑھتے تو بچوں کے بہت رسالے چھپتے تھے جی کہانیوں کے, اردو میں ہماری اپنی زبان میں, اور انگریزی میں بھی کچھ رسالے تھے. بچے ان کو خریدتے تھے, ماں باپ لگوا کے دیتے تھے, ہر ماں گھر میں رسالہ بچوں کی دنیا, تعلیم و تربیت بالکل آتے تھے. یہ سنڈے میگزین کے ساتھ بھی بچوں کے صفحے بڑے دلچسپ ہوتے تھے. وہ ختم ہو گئے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ پرائمری سطح پہ یہ جو پڑھنے کا رجحان ہے وہ پیدا نہیں کیا جاتا, اور ہم ایک لیٹر سٹیج پہ بچوں سے توقع کرتے ہیں کہ وہ کتاب بینی کی طرف یا کتاب پڑھنے کی طرف راغب ہوں, جو کہ بڑا مشکل ہے. کتاب تو ایک عادت ہے, اور یہ عادت جب بن جاتی ہے تو شوق پیدا ہوتا ہے, اور اس شوق سے پھر آدمی چھٹکارا نہیں پا سکتا. آپ دیکھیے نا ڈاکٹر اظہر, آپ اس دن بتا رہے تھے مجھے کہ آپ جب رات کو مطالعہ نہ کریں تو نیند نہیں آتی, کچھ پڑھنا پڑتا ہے سونے سے پہلے. تو یہ کیوں ہے آپ کو؟ یہ آپ کے نفسیات میں کہیں عادت میں شامل کر دیا کہ جیسے آپ رات کو کھانا کھاتے ہیں, رات کو سونے سے پہلے آپ دودھ پیتے ہیں, اس طرح آپ چاہے یعنی کتاب بھی پڑھتے ہیں یا کچھ صفحے پڑھتے ہیں تو اس کے بعد نیند آپ کو آتی ہے. تو یہ عادت میں ہم بچوں کے شامل ہم نے شاید نکال دیا بچوں کی عادت سے, ایسا ہے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیں انسان بڑا اڈیپٹیو ہے, وہ تو جس ماحول میں آپ اس کو ڈالیں گے وہ ڈھل جائے گا. اور میرا خیال ہے میری عادت تو مجھے شاید باپ سے ملی, لیکن میں نے زیادہ تر یہ دیکھا ہے کہ ماؤں کا انفلوئنس اس سلسلے میں زیادہ ہے. جن بچوں کی مائیں پڑھتی ہیں وہ بچے یقیناً اس طرف راغب ہوتے ہیں, کیونکہ شاید وہ انیشل وقت زیادہ ماؤں کے ساتھ گزارتے ہیں, اور پھر شاید وہ ہم نے ایک بحیثیت ایک مجموعی ایک قوم کی حیثیت سے بھی ان چیزوں کی طرف توجہ دینی کم کر دی. وہ بچوں کو مواقع, وہ شروع میں ہی آپ جب ہاتھ میں موبائل دے دیں گے یا ٹی وی کا ریموٹ دے دیں گے کہ کارٹون دیکھتے رہو, تو وہ پھر بچہ تو اسی طرف راغب ہوگا. چیزیں چینج ہوتی جا رہی ہیں. مجھے یاد آیا کہ اب ہماری شعر, ہماری روایت, ہماری ادب جو ہے اس کو سمجھانے کے لیے بھی ہمیں اب بڑی مشکل ہو رہی ہے. تو پتہ نہیں, آوارہ خیالی کا چونکہ پروگرام ہے تو آوارہ خیالات آ رہے ہیں میرے ذہن میں. احمد فراز کا ایک شعر ہے کہ اب کہ ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملے, جس طرح سوکھے ہوئے پھول کتابوں میں ملے. اب اس شعر کو سمجھانے کے لیے استاد کو بڑی محنت کرنی پڑے گی, آج کے استاد کو, کہ سوکھے ہوئے پھول کتابوں میں کیسے ملتے ہیں, گئے کیسے پھول, تو اسمارٹ فون میں تو تازہ پھول نہیں ہوتے, سوکھا ہوا پھول مشکل. بس وہ آج کل اس کے سمجھنے کو ریمکس ورژن آ گئے کہ بھئی حالات کہتے ہیں کنارہ کر لے, دل کہتا ہے استخارہ کر لے. واہ 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 واہ. اچھا وحید, یہ ایک بڑی ریسرچ بیسڈ بات میں کر رہی ہوں کہ جتنے بھی گھنٹے یہ بچے انٹرنیٹ یا کسی بھی موبائل پہ گزارتے ہیں, اٹ ہیز اے ڈائریکٹ ریلیشن ود ڈپریشن. دا مور آورز اسپینٹ آن دا انٹرنیٹ لیڈس ٹو مور ڈپریشن. تو یہ جب ویسٹ نے یہ سارا تحقیق کر لی ہے, اور ہمیں اس میں ابھی اپنا نقصان نظر نہیں آ رہا. اگر میں سوچتی ہوں کہ اگر میرے پاس کبھی بھی پاور ہوتی تو میں سب سے پہلے فونز کا ٹیرف بڑھا دیتی. یہ جو پیکیجز ہیں اور یہ جو اتنا ایکسیسیبل فون ہے, یہ بچے جو ہیں یہ افورڈ کر لیتے ہیں, ان انٹرپٹیڈ دے ہیو کنیکٹیوٹی, تو یہ ہر ایک افورڈ کر لیتا ہے. یو سی ایوری بڈی واکنگ ود دیئر آئیز کاسٹ ڈاؤن, ہر ایک. تو کوئی نیشنل لیول پہ اس کو ہونا چاہیے, یہ بہت بڑی ڈسٹریکشن. بس میرے خیال میں یہ اویئرنیس ہے, یا فیملی کا ایک ورلڈ ویو ہے کہ وہ اگر بچے کو تھوڑا سا سپورٹ سے انگیج رکھتے ہیں, سوشل انٹریکشن سے انگیج رکھتے ہیں, تو میرے خیال میں وہ ایک سبسٹیٹیوٹ ہے. باقی ڈیوائسز نو ڈاؤٹ ہر ایک کو اندازہ ہے کہ بھئی یہ الٹیمیٹ آئسولیشن, ڈپریشن, انگزائٹی اور ایکسیسو یوز جس طرح لوگ کر رہے ہیں, اور ریمیڈیل میئر پہ کوئی نہیں دیکھ رہا, کوئی نہیں سوچ رہا.
कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की तरफ आना नहीं चाहता, लेकिन ये है कि ये भी एक चीज़ है और कुछ लोग इसको समझते हैं कि शायद ये बाय डिज़ाइन भी जी, कुछ ये किया मॉडर्न गया है। डे ओपियम है। अगर वो आप वो लॉर्ड मैकॉले से शुरू करें, वो 1835 से उन्होंने क्या कहा और क्या हुआ, इस पे तो खैर कभी फिर बहस करेंगे, तो उससे समझ में आता है कि कुछ चीज़ें आपके मुआशरे में बाय डिज़ाइन भी की गई और उसके असरात अभी हम देख रहे हैं कि वो हमारे मुआशरे में ऐसा क्यों हो रहा है। तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें हैं और इस पे हमें ख़ास तौर पे आप जैसे जी। दानिश्वरों को ध्यान देने की ज़रूरत है। दानिश्वर कह के आपने हमें गार्डेड कर दिया, सोच विचार में डाल दिया। सोच विचार में डाल दिया। दानिश्वर कहने का मतलब ये है कि हमें अब अकल की बात करनी पड़ेगी। जी। तो हम आपके साथ जो दोस्ताना अंदाज में हल्की फुल्की बात कर रहे थे, अब उससे इज्तनाब करना पड़ेगा, क्योंकि टाइटल लग गया ना जी खतरनाक किस्म का। तो इस मौजूद को जारी रखते हैं। अच्छा, मैं एक जो है उस पर दोबारा से अर्ज़ करता चलूँ कि जो आपने शुरू में तो बता दिया मकसद क्या है प्रोग्राम का, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि चूँकि एक बड़ा हमने लूज सा फॉर्मेट रखा है, गपशप का ही रखा है ये वो, तो हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है, जी। हम किसी वक्त कोई भी बात कर सकते हैं। जी। तो मैं ये चाहूँगा कि हमें फीडबैक भी मिले, हमारे सामईन नाजरीन वो भी हमें बताएं कि क्या है, ताकि हम उसको उस अंदाज से उसके अंदर जो है वो चुनाव कर सकें मौज़ूआत का। और ये ख्वाहिश हमारी ये होगी कि गपशप सिर्फ बराए तफरीह ही ना हो, बल्कि इस गपशप में जब लोग बैठेंगे तो कुछ अच्छी बातें भी लोगों तक जाएंगी, कुछ सीखने को भी मिलेगा और साथ थोड़ी सी हल्की फुल्की तफरीह भी हो जाएगी। तो ये इस तरफ भी सामीन की तवज्जो मैं दिलाना चाहता हूँ कि वो अगर हमें अपनी फीडबैक देंगे तो वो ज़ाहिर है कि वो हमारी बैठक का मिजाज डिटरमिन करने में हमें मदद मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो जो सुनने वाले हैं वो इस बैठक में कभी ना कभी तो खुद भी आएंगे, उनको आना पड़ेगा। पड़ेगा। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि हमें पता हो कि हम जो बातें कर रहे हैं वो दिलचस्पी की हैं, या हम क्या और मौज़ूआत जो हैं उन पे बात कभी कर लिया करें, क्योंकि ये तो तय हो चुका है कि कोई भी बात कहीं से भी शुरू हो सकती है। जैसे आज पता नहीं कहाँ से शुरू हुई थी जी। और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी तक आ गई थी। और अच्छा, ये जो थ्योरियाँ होती हैं जो मुख्तलिफ तरह से बयान करते हैं, तो डॉक्टर इरफान आप तो आलमी कोशिश करते हैं पढ़ाने और आप दोनों इस मौजू के माहिरीन में से, तो ये थ्योरियाँ जो हैं इनका प्रैक्टिकल लाइफ से कोई ताल्लुक होता है? बस काफ़ी हद तक हमारे यहाँ तो एक गैप है कि थ्योरी कुछ और है, प्रैक्टिस कुछ और हो रही होती है सोसाइटी में। जी। लेकिन जनरली ये है कि थ्योरीज इसलिए पढ़ाई जाती हैं कि उनकी साउंड अंडरस्टैंडिंग हो सके इवेंट्स की, क्यों हो रही हैं ये चीज़ें, बार बार क्यों हो रही हैं, रूट काज क्या है, आप कह सकते हैं, ताकि उसकी कोई बेटर सेंस प्रिवेल कर सके, लॉजिक, कोहेरेंस कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं। और मेरे ख्याल में सोसाइटी में एक गैप है जो कहा जाता है लाइक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान एक होली डॉक्यूमेंट है, अगर इसको देखें और उसकी प्रैक्टिस देखें हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या तहसील लेवल पे या जस्टिस सिस्टम में, तो बहुत बड़ा एक ह्यूज गैप है कॉमन सोसाइटी में। बाकी अगर आप थ्योरीज ऑफ वर्ल्ड की बात करें तो उनमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं, थोड़ा सा डॉक्टर साहब से भी इसके बारे में कोई माहिराना रहा। हम तो थ्योरी तो उस्ताद हैं डॉक्टर साहब, इसलिए वो थ्योरी की, लेकिन वो जो मैं बात कर रहा था कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की जी, तो मुझे ये तजर्बे से ये पता चला, सही या गलत, कि हमारे यहाँ एक रिवाज सा चल पड़ा है कि जो बात भी मगरिब के नुक्ता नज़र के खिलाफ जा रही हो उसे हम कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का नाम देते हैं। जी बिल्कुल। और तब से मैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का बड़ा दिलदादा हो गया क्योंकि वो ये पता चलता है कि जो बात आपने की तो वो एक ख़ास तबका है जो उसको फ़ौरन कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का लेबल लगा देगा। तो इसलिए वो जो है ना, वो मैं अक्सर जो है वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज वगैरह पे करता है। लेकिन यकीनन देखिए, कोई भी आपने जो मजमून है उसको समझना है तो थ्योरी से बात तो चलेगी,
وہ تھیوری سمجھنی پڑے گی, اس کا فلسفہ سمجھنا پڑے گا. اس کے بعد پھر آپ پریکٹیکل باتوں کی طرف آئیں گے, اور پھر جو ہے وہ پریکٹیشنرز, وہ چاہے لٹریچر ہو, چاہے انٹرنیشنل ریلیشنز ہو, میرا خیال ہے چاہے وہ آپ کی اینتھروپولوجی, سوشولوجی کا ہو, ہر مضمون میں تھیوری بڑی ضروری ہے کہ آپ نے بنیاد رکھنی ہے بچوں کی. بنیاد اچھی ہوگی تو بالکل. اچھا, اگر آپ اجازت دیں مجھے, تھیوری سے کچھ لائٹ بات ذہن میں کبھی آ جاتی ہے, لیکن یہ سچا واقعہ ہے. میں بہت عرصہ پہلے جب آتش جوان تھا تو اس وقت سر ابھی بھی ایمانی طاقت جوان ہے. جی, ایمانی طاقت جوان. تو میں باہر گیا کینیڈا میں پڑھنے کے لیے, تو وہاں ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی جو بہت مدت سے کینیڈا میں رہتے تھے. انہوں نے مجھے ایک واقعہ سنایا. کہنے لگے کہ میرے گھر پہ ایک ویکیوم کلینر والا بیچنے والا آیا, اور اس نے فون کیا کہ جی میں ویکیوم کلینر بیچنا چاہتا ہوں اور اس کی ڈیمونسٹریشن بھی کروں گا گھر میں. تو آیا, اس نے ڈیمونسٹریشن کی اور بتایا کہ اس کے فائدے کیا ہیں. تو ایک فائدہ اس نے بتایا کہ اس سے آپ پولوشن نہیں ہوگی, ڈسٹ نہیں ہوگی, آپ نزلہ, زکام, کھانسی, دمہ ان چیزوں سے بچیں گے. تو یہ اس کے یہ فوائد ہیں. تو وہ بزرگ بڑے دلچسپ تھے اور کینیڈا کے شہری ہو گئے تھے, 25-30 سال سے وہاں رہ رہے تھے. تو مجھے بتانے لگے کہ میں نے اسے کہا کہ بیٹا یہ تو بات صحیح ہے, جب میں پولوشن والے ماحول میں اپنے گاؤں میں رہتا تھا پاکستان میں, تو وہاں میں بھینسوں کے ساتھ کمرے میں سوتا تھا. جس نہر میں یا پونڈ میں بھینسیں نہاتی تھیں, تالاب میں, اس میں میں نہاتا تھا. اور کھانا جو پکتا تھا اس میں مٹی بھی اڑ رہی ہوتی تھی, ہماری ماں پکا کے کھلاتی تھی, ہم کھاتے تھے. نہ کبھی زکام ہوا, نہ کھانسی ہوئی, نہ دمہ ہوا, میں محفوظ رہا. جب سے یہاں پولوشن فری ماحول میں آیا ہوں, دمہ بھی ہے, کھانسی بھی ہے, زکام بھی ہے, بخار بھی ہے. تو یہ تھیوری جو ہے یہ صحیح نہیں ہے. نہیں ہے, کافی ہے. تو یہ ایک مطلب تھیوریاں بعض لوگ بڑے عجیب اور سادہ انداز میں اس کو ریفیوٹ کر دیتے ہیں, اور لیکن بہرحال یہ ایک مذاق کی بات تھی. حقیقت میں تو تھیوریوں کی بیس تو آبزرویشن کے اوپر ہے. بس میرے خیال میں اسی لیے سوشل سائنسز میں ورڈ تھیوری یوز کیا جاتا ہے, اور نیچرل سائنسز میں اس کو وہ لا کا ورڈ یوز کرتے ہیں. جی ہاں, جی ہاں, میرے انداز جی بالکل, کہ وہ ویل اسٹیبلشڈ. جی بالکل. اصل میں تھیوری جب ٹیسٹ ہو جاتی ہے اور اس میں کوئی آبجیکشن نہیں رہتا کسی قسم کا, تو وہ لا بنتی ہے. تھیوری میں ہر وقت گنجائش ہوتی ہے کہ اس میں تبدیلی ہو جائے اور اس پہ آرگو کیا جائے, لیکن لا جیسے نیوٹن کے لا ہیں, آپ نے صحیح مثال دی ہے, کیونکہ ہیومن پریفرنسز اور پرائرٹی سبجیکٹ ٹو چینج ہے. بالکل بالکل. ماشاءاللہ آپ نے تو شاید پڑھا بھی ہے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ. جی, تو تھیوری میں آپ نے کیسا پایا ڈاکٹر صاحب کو؟ جی میں جس وحید کو جانتی ہوں بہت ڈفرینٹ ہے. اب والا وحید I don't know him yet. Coming back to the books, because جو ہم کہتے ہیں نا جو مغرب کی, میں نے مغرب میں یہ دیکھا کہ ٹیوب پہ جب صبح اخباروں کے سٹیکس لگ جاتے ہیں, پھر دوپہر کو جو ان کے ایوننگ پیپرز ہوتے ہیں وہ بھی فری ہر ٹیوب اسٹیشن پہ, اور ہر ایک جاتا ہوا ایک اخبار اٹھا لیتا ہے. میں نے شدید شور میں بھی ایک ماں کو بچوں کو ریڈ کرتے ہوئے, oblivious of everything around her, she was reading to toddlers, وہ پڑھ رہی تھی, ان کو سنا رہی تھی. تو یہ ایک گورنمنٹ کے لیول پہ ایفرٹ ہو رہا ہے کہ جی وہ ایک چھاپتے ہیں صبح بھی دوپہر کو بھی, اور وہ ٹیوب اسٹیشنز پہ رکھتے ہیں کہ ہر ایک اٹھا کے لے کے جائے, پڑھے اور وہ رکھ دے, اور کوئی بھی وہاں ریڈنگ مٹیریل کے بغیر آپ کو نظر نہیں آتا. تو آپ کو لگتا ہے کہ ایک یہ نیشنل ایفرٹ ہے کہ آپ کو پڑھنا ہے, اخبار پڑھنے ہیں, بچوں کو آپ کو ریڈنگ کر کے سنانا ہے. بچوں کی کتابیں بہت چھپتی ہیں کیونکہ فوکس یہ ہے کہ بچہ پڑھنا شروع کر دے. تو یہ نیشنل لیول پہ ایز ٹیچرز ہمیں ضرور کہنا چاہیے. جو بھی بچے, ہمارے پاس تو بڑے بچے آتے ہیں, لیکن اس کے باوجود I have never seen a reader not being a good writer. اس کا جب آؤٹ پٹ ہوتا ہے نا, اس کا ایک نان ریڈر سے بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے.
ظاہر ہے جب وہ پڑھتا ہے تو اس کے پاس وہ وہ الفاظ کا vocabulary ذخیرہ اس آتا کی- ہے، اس کے پاس وہ اصطلاحات آتی ہیں، اس کے پاس اور وہ وہی تو لکھنی ایموشنل ہوتی ہے۔ انٹیلیجنس ہوتی ہے جو اس نے اتنا کچھ پڑھ کے گیدر کی ہوتی ہے. شیرازہ یہ آپ نے جو بات کی نا بہت بہت صحیح بات ہے. کتابوں کو سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں یا کھڑے ہوا ہے ایک آدمی جی، کھڑا وہ جب ہوا پڑھ ہے رہا پکڑ ہے کے، لیکن وہ کتاب پڑھ رہا ہے جی. یہ، اور اپنے بیگ میں رکھتا ہے اور بالکل. ٹرین سے اور بس سے اتر جاتا ہے. لیکن میں ایک میرے ذہن میں ایک ایسی بات آئی کہ کچھ فکری مغالطے، وہ علی عباس جلال پوری کی بڑی مشہور کتاب ہے فکری مغالطے، تو اس نے فکری مغالطوں کا ذکر کیا. تو ہمارے یہاں بھی کچھ مغالطے بہت سے ہیں. مثلاً آپ تو ٹیچر ہیں اور ایک مدر بھی ہیں. آپ اس مجھے بتائیے، میرے ذہن کا سوال ہے یہ پیدا ہوا ہے کہ بچوں کے بارے میں ہم ایک مغالطے میں مبتلا ہیں کہ ہم بچوں کو بہت اچھی طرح رکھتے ہیں، ان کی بڑی سی تربیت کرتے ہیں، اور مغرب کے لوگ اپنے بچوں کی تربیت وہ اس طرح نہیں کرتے، وہ اپنے بچوں سے شاید اتنی محبت بھی نہیں کرتے. میرا تجربہ اس کے برعکس ہے. آپ کیا کہتی ہیں؟ میرا خیال ہے جو سب سے بڑا ظلم ہم بچوں پہ کرتے ہیں، ہم ان کو یہ کتابوں کی دنیا نہیں دیتے. اور جن باہر کے لوگوں سے میرا انٹریکشن ہوا، مجھے بڑی شرمندگی ہوتی تھی جب وہ پوچھتے تھے کہ آپ کے بچوں کی کتابیں کون سی ہیں. ہمیں جاننا ہے کہ آپ کے بچے، آپ اپنے بچوں کو کیا بیڈ ٹائم سٹوریز سناتے تھے. اور ہمارے پاس سوائے اکا دکا کے کوئی بھی اپنی انڈیجنس سٹوریز نہیں تھی. ہم ریڈ رائڈنگ ہوڈ سناتے تھے، ہم ریپنزل سناتے تھے، ہم جیکٹ، ہم سب ان سے بوروڈ سنا دیتے تھے. ان کو کہانیوں پہ ہم نے بڑا کیا. ہمارے اپنی علاقائی ہماری کوئی کہانیاں بچوں کے لیے نہیں تھیں. اچھا ویسے پتہ نہیں ایسے بسبیل تذکرہ وہ اس سے آ گیا کہ میں نے اپنی بچی کو ہمیشہ اپنی من گھڑت کہانیاں ہاں سنائی. جی. میں نے وہ جو کنونشنل سٹوریز ہیں وہ نہیں لی. اور میں ہمیشہ خود ہی جب رات کو لیٹتے تھے تو وہ کہانی سنائے، اور پھر میں کوئی اپنی طرف سے ایک کہانی شروع کر دیتا تھا اور وہ بنانا شروع کر دیتا تھا. اور ان میں سے کچھ تو وہ اتنی چلی کہ وہ صرف میری بچی نہیں بلکہ جو میرے کزنز وغیرہ اور رشتہ داروں کے بچے بھی تھے وہ بھی پھر ان کو بھی پتہ چلتا تھا کہ اچھا وہ ٹنکو منکو والی سنائے، وہ بھی پھر اکٹھے ہو جاتے تھے اور وہ کرتے تھے. تو وہ ہم نے بڑی ایجاد کی. اچھا اب وہ بڑی ہو کے جب کہتی ہے سنائے تو اب وہ بنتا نہیں ہے کہ اب وہ آپ کوسچن کر سکتی کے ہے ساتھ کہ اب وہ سوال کرتی ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب بچوں میں یہ خواہش ہے، وہ ان کی امیجنیشن اتنی شارپ ہوتی ہے کہ وہ سٹوریز سن کے ایک دنیا بنا لیتے ہیں اپنی. لیکن ہمارے ہاں پیرنٹ ہوڈ کا یہ فرائض میں شامل نہیں ہے کہ آپ نے بچے کو ایک رات کو سوتے ہوئے کہانی سنانی ہے. میرا خیال ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. جن کے بھی اب بچے چھوٹے ہیں اور وہ ابھی پڑھ نہیں سکتے تو ان کو کہانیاں سنانی، ان کو کتاب کا فیل دینا، اور وہ خود بخود اس طرف چل پڑیں گے. ٹھیک کہہ رہی ہیں. میرے خیال میں سب سے بڑی چیز ہے وہ ریلیشن شپ کا بانڈ اسٹیبلش ہو، ایسوسیشن اسٹیبلش ہو فادر کے ساتھ. اور آپ ایک کلچر ان کو ٹرانسفر کرتے ہیں، آپ ان کو وزڈم بھی دے رہے ہوتے ہیں جب آپ ان کو بیڈ ٹائم سٹوریز سناتے ہیں. وہ جو سوری وہ اس سے مجھے موسم کے لحاظ سے بھی خیال آ گیا ڈاکٹر صاحب، وہ بڑی سی رضائی کے اندر جی سارے بچے اکٹھے، بزرگ بیچ میں بیٹھ کے، وہ ایک طرف مونگ پھلی ایک طرف گڑ پڑا ہوا ہے اور ہیٹر جل رہا ہے یا انگیٹھی جل رہی ہے اور اس کے اندر جو ہے یہ باتیں ہو رہی ہیں. ڈاکٹر صاحب تو ایک کمرے میں سب کا بیٹھنا از انتھنکیبل. ہر ایک کا اپنا کمرہ اور وہ اس کمرے میں اس کی اپنی دنیا. یہ پرائیویسی کے نام پر دوریاں جو پیدا ہوئی ہیں، اصل میں یہ تصورات جو ہم نے پیدا کیے ہیں. دیکھیں نا سب عادتیں ہماری بدل گئی ہیں. ہم گلوبل جو ولیج کا حصہ بننے کا ذکر کرتے ہیں، دراصل یہ ہمارے پاس ایک بہانہ ہے. ہمیں ایک دوسرے سے کٹنے کے لیے ہم نے ایک بہانے بنائے ہوئے ہیں کہ گلوبل ولیج میں دنیا کنورٹ ہو رہی ہے، ہم اس کا حصہ بن گئے ہیں، تو اس میں انسانی رشتے جو ہیں وہ کمزور پڑتے جا رہے ہیں اور جو دنیاوی معاملات ہیں وہ ہم پر حاوی آتے جا رہے ہیں. لیکن میرا خیال ایسا نہیں ہے. شاید ہمارے پاس نہ ملنے کے، ایک دوسرے کے ساتھ نہ بیٹھنے کے بہانے ہیں یہ، ورنہ ٹائم تو ہم سب کے پاس ہوتا ہے. ہم تھوڑا سا وقت نکالیں، لوگوں سے ملیں.
دیکھیں یہ جو میں نے آج ہی اخبار میں صبح پڑھا کہ نفسیاتی بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں پاکستان میں بہت زیادہ، لوگ اس کا شکار ہو رہے ہیں، اور ابھی پوری تو اس دنیا کا میں ڈیٹا بھی پاکستان- ایکوریٹ نہیں ہے. لیکن پاکستان جیسے معاشرے میں اس کی توقع کم تھی، کیونکہ وہ مادی پرابلمز جو ہیں اس طرح سے ہم پر نہیں آئی تھی. ہم میں قناعت تو ایک قدرتی طور پہ ہے نا، فطری طور پہ قناعت موت کا تصور ہے، لیکن اب بیماریاں بہت بڑھ رہی ہیں. شاید اس کی اور اس کا جو علاج ہے وہ ملنے جلنے میں ہے، جی ہنسنے میں ہے، خوش رہنے میں ہے. بالکل میرا بھی یہی انداز ہے. لوگوں سے ملیں، بات کریں، خوش رہیں. ہمارے معاشرے میں ہم لائٹ بات کرتے ہیں تو سننے والا اس کو سنجیدگی سے جواب دینے لگ جاتا ہے، اس کو سنجیدہ طرف لے جاتا ہے. تو ہم نے لائٹ بات کرنی چھوڑ کیوں دی ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے ڈاکٹر حسن؟ ہم آسان باتیں کیوں نہیں کرتے؟ میرا خیال ہے واقعی یہ کچھ معاشرے کے پریشرز بھی ہیں ہمارے اوپر، جن کی وجہ سے ہم کو زیادہ شاید سنجیدہ ہو گئے ہیں. اور دوسرا ہمیں ایک دوسرے کے احساسات کا وہ، اگر آپ مجھے اجازت دیں میں جلدی سے ایک، میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. ایک اسٹڈی شروع ہوئی ورلڈ وار 2 کے بعد امریکہ کے اندر، جو اب تک جاری ہے، اور اس میں بنیادی یہ تھا کہ انہوں نے کچھ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو، ایک بڑی یونیورسٹی کوئی ہارورڈ ٹائپ، اس کے کچھ اسٹوڈنٹس کو رجسٹر کیا، اور ایک بالکل نچلے درجے کی کوئی ڈاؤن ٹاؤن باسٹن کی وہ یونیورسٹی لے کے، میڈم مسکرا رہی ہیں، شاید میڈم نے اس کے بارے میں پڑھا ہے، وہ انہوں نے لیا اور ان سے پوچھا کہ وہ کیا چاہتے ہیں زندگی میں آگے بڑھ کے. ظاہر ہے وہ کوئی دولت کی خواہش، کوئی کریئر کی خواہش، کوئی اسٹیٹس کی خواہش، شہرت کی خواہش، وہ ساری چیزیں جو بچوں کے درمیان ہوتی ہیں وہ اور وہ اسٹڈی کو لے کے چلتے رہے. کچھ عرصے کے بعد پھر ان سے سوالات کیے گئے کہ اچھا جی اب آپ کہاں پہ ہیں، اب آپ فارغ التحصیل ہو گئے ہیں یونیورسٹی سے، تو اب آپ کیا سوچ رہے ہیں، کیا ڈائریکشن ہے. ان کی شادیاں ہو گئیں، ان کے اسپاؤسز کو شامل کر لیا گیا، ان کے بچے ہو گئے، ان کے بچوں کو بھی، تو وہ پھیلتا گیا سیمپل جو تھا. اب اس اسٹڈی میں کوئی گنے چنے ہی بیچارے جو آخری قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھے ہیں وہ رہ گئے ہیں باقی. تو میں اس کا کچھ عرصہ پہلے جو ابھی اس کا اس اسٹڈی کا کوئی تیسرا ڈائریکٹر ہے ظاہر ہے اتنے لمبے عرصے میں، تو اس کا بیان سن رہا تھا. تو اب تک کا جو انہوں نے نچوڑ نکالا اس اسٹڈی کا، تو انہوں نے کہا جی آخر میں آ کے ایک عمر کے بعد جب اب لوگوں سے جب پوچھا گیا تو ان سب کا خیال وہ سب پیچھے رہ گیا. کوئی شہرت حاصل کی، کوئی دولت حاصل کی، انہوں نے اس سب کی ویلیو نہیں. جن کی زندگی لمبی رہی اور زیادہ خوشگوار رہی وہ لوگ تھے جن کے ریلیشن شپس، ان کے رشتے مضبوط تھے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ ان کا تعلق. تو وہ میرا خیال ہے جہاں سے آپ نے بات چھیڑی تھی کہ یہ کتنا اہم ہے کہ ہم آپس میں لوگوں کو ایک دوسرے کو سمجھیں، ایک دوسرے کو وقت دیں اور ان کے ساتھ وقت بتائیں. یہ ہماری اپنی صحت کے لیے ضروری ہے. مینٹل ہیلتھ کے لیے دوستوں کا ہونا بہت ضروری ہے. اور دوستوں کے لیے جو ایک سب سے قیمتی چیز جو آپ کو دینی ہوتی ہے وہ وقت ہے. اور اگر آپ وہ پرائرٹائز نہیں کرتے کہ جی دوست، جیسے آپ کو کوشش کر کے دوست کے لیے وقت نکالنا، بالکل صحیح، تبھی دوستیاں پلتی ہیں اور پنپتی ہیں اور آپ کے زندگی کا ٹریئر بنتی ہیں. اس لیے نکالنا ہے کہ آپ کو آکسیجن چاہیے، جی، آپ کو زندہ رہنے کے لیے خون چاہیے، تازہ خوراک چاہیے، اور یہ دوست کے پاس ہے. ٹیکنالوجی پہ آپ زندہ نہیں رہ سکتے. دوست کے دیکھیں نا جی، پرانے دوست جب ملتے ہیں تو موضوع سوچنا نہیں پڑتا. آپ دیکھیے ہم اپنے پرانے ساتھیوں سے ملتے ہیں، کوئی بات نہیں ہوتی اور ایک دم بات شروع ہوتی ہے اور وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، کیونکہ ہمارے پاس وہ سارے حوالے ہیں. اور پھر آدمی اس خوبصورت وقت میں واپس چلا جاتا ہے جو ختم ہو چکا ہے. اور گھر والوں کا ڈر نہ ہو تو واپس بھی نہیں جاتا. نہیں، وہ تو ساتھ چلتا ہے. اچھا وحید، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کے پاس بہت ایک وائڈ ورائٹی ہے. جیسے مجھے ہنسانے کے لیے الگ دوست ہیں، جو ہر بس ان کا کام ہے ہنسانا، اور میرے گھر والوں کو سمجھ نہیں آتی کہ کیا کامن ہے. مطلب
اتنی سلی باتوں پہ ہاؤ کین یو پیپل لاف, بٹ دیٹ سیٹ آف فرینڈز از اونلی فار دوز تھنگس. پھر ایسے بھی لوگ ہیں جن کے ساتھ آپ ہر گہری بات کر سکتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں. بہت خوبصورت بات. تو یہ آپ کے پاس ایک سلیکشن ہے, ضروری نہیں کہ ایک ہی دوست کے پاس سب حل ہیں یا سب آپ کی وہ ضرورتیں پوری کر سکتا ہے. اتنا کچھ آپ کے پاس چوز کرنے کے لیے اس قسم کے دوست, اور وہ سب اچھے دوست ہیں. شیرازہ آپ جو بات کر رہی ہیں وہ بڑی ہی گہری بات ہے, بڑی پیاری بات ہے. سائیکیٹرسٹ کہہ رہے ہیں کہ دوستوں کا حلقہ جو ہے وہ ایک دوائیوں کے پیکج کی طرح ہے. وائٹامن اے, وائٹامن بی, وائٹامن سی, وائٹامن ڈی. ایک دوست ہے وہ ہنسانے والا ہے, ایک دوست لطیفوں والا ہے, ایک دوست انتہائی سنجیدہ آدمی ہے, وہ سوائے سیاست کے کوئی بات ہی نہیں کرتا. ایک دوست جو ہے وہ اپنے گھریلو مسائل پہ بات کرتا ہے, ایک گھریلو مسائل سنتا ہے آپ کے. یہ سارا پیکج جو ہے, یہ سارا جب آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ کے اندر کوئی کمی نہیں رہتی, آپ بالکل کیتھارسس کا سیرپ ہے, مکمل ہو جاتے ہیں. اور یہی سب کی ضرورت ہے, سب کی ضرورت ہے, ہم ایک صبح دوسرے کی دوپہر ضرورت شام بالکل سب کی ضرورت ہے. اور جس سٹیج پہ میں ہوں, میں تو سوچتی ہوں کہ میرے لیے اس وقت سب سے زیادہ امپورٹنٹ, جب بچے بھی چلے جاتے ہیں, آپ ایک پوائنٹ پہ کام کرنا بھی چھوڑ دیتے ہیں, تو آپ کے پاس یہ جو آپ نے اتنا ٹائم انویسٹ کیا ہوا ہے ان میں, اور اپنا اتنا قیمتی ٹائم دیا ہوا جو کہ بڑا مشکل ہوتا ہے, تو یہ آئی ایم لوکنگ فارورڈ کہ دین آئی ول ہیو مور ٹائم اینڈ پیپل ٹو فال بیک آن کہ جی یہ دیر فار. میں ابھی جو ہے وہ ایک ذاتی بات اس سے کر لوں. میں سوشل میڈیا پہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ میں نہیں ہوں. میں فیس بک اور ٹویٹر اور یہ لنکڈ ان اور یہ وہ سارا, ایک گروپ واٹس ایپ پہ بھی مجھے کوئی ڈالتا ہے تو میں کھسک جاتا ہوں وہاں سے, یا سائلنٹ آبزرور رہتا ہوں. ایک صرف گروپ ہے ڈاکٹر صاحب جس پہ کہ میں ایکٹیو ہوں, اور اس کو میں ضرور دن میں جب بھی مجھے موقع ملتا ہے میں وہ پورا کوشش کرتا ہوں کہ گو تھرو کروں. میٹرک کے دوست تو نہیں, اور وہ میرے میٹرک کے دوست ہیں جی بالکل, جو اسکول کے زمانے کے دوست. اسکول کے بالکل, وہ ایک اور ورلڈ بھی ہوتا ہے, پرسنالٹی ایک اور ہوتی ہے. اور ڈاکٹر اظہر کو جانتے ہیں, وہ جس کو ہم نہیں جانتے. وہ ڈاکٹر اظہر کو تو جانتے ہیں, وہ ایک کسی اظہر کو جانتے ہیں, اس کو ہم نہیں جانتے. اظہر کو نہیں جانتے. اور یہ جو بات آپ نے کی ہے یہ سوشل میڈیا کی, آپ سوشل میڈیا پہ نہیں ہیں, لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ آپ سوشل سرکل میں ہیں آپ, اور وہ زیادہ ضروری ہے. دلوں کے تار ملائے بیٹھے ہیں, دلوں کے تار ملائے بیٹھے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ یہ لائن ڈاکٹر صاحب کی میں نے سب سے ضروری ہے. لیکن یہ کہ اب ایک بات تو ہم نے آج کی گفتگو سے اندازہ لگایا کہ جب ہم باتیں کرتے ہیں اور دل کی باتیں کرتے ہیں تو باتیں ختم نہیں ہوتی, ٹائم ختم ہو جاتا ہے. اور یہی آج ہوا ہے کہ اب موضوع ہم سب کے پاس ہیں اور ہم اور بات کر سکتے ہیں, لیکن وقت کا اشارہ جو ہے وہ بڑا سخت ہوتا ہے. تو اب اگلی بیٹھک میں کوئی بات پھر نہیں, بس اگلی دفعہ پھر بیٹھ جائیں گے اور دوستوں کے ساتھ اور گپ لوگ شپ آئیں کریں گے. ہم اس کو میرے خیال میں ایک ورڈ پہ کنکلوڈ کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ زندہ رہے تو ملیں گے, میں کہتا ہوں ملتے رہیں گے تو زندہ رہیں گے. بہت خوبصورت بات, Very apt. بہت شکریہ.